प्यारे दोस्तों, दास्तान बाय मासूमा में आप सभी को खुशामदीद। मेरी आज की कहानी है तेरी मेरी लव स्टोरी। ये कहानी है ज़ैनब और अहमद की। ज़ैनब का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था। उसके अब्बा मोहल्ले के चौक में सब्ज़ी बेचा करते थे। ज़ैनब और सोबिया दो बहनें थीं। ज़ैनब मैट्रिक के बाद अब घर में ही रहती थी, जबकि सोबिया 8वीं क्लास की तलबा थी। ज़ैनब दुपट्टे का पहलू दांतों के नीचे दबाए गली के दरवाजे में खड़ी थी। तभी उसकी नज़र गली के कोने से आते हुए अपने अब्बा पर पड़ी, तो वो घर के अंदर जाकर बैठ गई। इतने में उसके वालिद घर में दाखिल हुए। मोहसिन साहब अपनी साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर रहे थे। तभी ज़ैनब की अम्मा निगहत बेगम ने उन्हें कहा, ऐ ज़ैनब के अब्बा, अब तो इस जूते की जान छोड़ दे, रोज़ इसको साथ लटका कर जाता है। अब ये सिलाई के काबिल नहीं रहे, अब तो नए जूते खरीद ले। मोहसिन साहब ने कहा, ज़ैनब की अम्मा, आज भी मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, जूते कहाँ से खरीद लाऊं। पास ही बैठी ज़ैनब को इन बातों से उकताहट सी होने लगी। वो उठ खड़ी हुई और अम्मा को बोली, अम्मा, मैं शाज़िया की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊँगी। निगहत बेगम ने कहा, तुझे बिल्कुल चैन नहीं है, तू हमेशा इधर से उधर फिरती ही रहती है, सारा दिन मोहल्ले की गलियों में लूर लूर फिरती रहती है। ज़ैनब मुँह चढ़ाती हुई घर से बाहर निकल गई और अपना रुख शाज़िया की गली की तरफ कर लिया। शाज़िया के घर की तरफ जाते हुए उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस साफ़ सुथरा लिबास और काले रंग के चमड़े के जूते में था। जूते पे नज़र पड़ते ही ज़ैनब की नज़र चप्पल पर ही टिक गई। उसने सोचा, कितनी प्यारी चप्पल है इसकी, काश मेरे अब्बा की भी ऐसी ही चप्पल होती। शाज़िया के घर जाने की बजाय ज़ैनब ने अपना रुख उस आदमी के पीछे कर लिया। वो आदमी मस्जिद के आगे जाकर रुका, अपनी चप्पल बाहर उतारी और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चला गया। ज़ैनब थोड़ी देर वहाँ खड़ी होकर इधर उधर जायज़ा लेने लगी कि कोई देख ना ले। जब उसे महसूस हुआ कि कोई भी नहीं आ रहा, उसने फ़ौरन वो चप्पल उठाई और अपनी दुपट्टे के नीचे देते हुए वो घर की तरफ लौटी। घर वापसी के लिए उसने जिस गली का इंतखाब किया था, उस गली में अहमद की दुकान थी, जहाँ वो काम करता था। अहमद उसका खालाजाद था। वो मोटरसाइकिलों की एक वर्कशॉप पर काम किया करता था। जब ज़ैनब उसकी दुकान के सामने से गुजरी तो अहमद ने उसे आवाज़ दी, ज़ैनी, मेरी बात तो सुन, कहाँ मोरनी की चाल चलती जा रही हो। ज़ैनब ने कहा, तुझे इससे क्या है, और बता क्यों रोका मुझे तूने। अहमद ने कहा, इस वक्त तू किधर जा रही है। ज़ैनब ने कहा, मैं घर जा रही हूँ। उसने कहा, ये गली तो तुम्हारे घर की तरफ नहीं जाती, और ये चप्पल किसके हैं तुम्हारे हाथ में। उसने कहा, ये मैंने अब्बा के लिए लिए हैं, एक साइकिल वाला यहाँ जूते बेच रहा था, मैंने ये 100 रुपये के उससे लिए हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, जाने दे। अहमद ने कहा, ज़ैनी, रुक तो सही। ज़ैनब ने मुड़कर अहमद की तरफ देखा। अहमद ने जेब से 10-10 वाले 3 नोट निकाल कर ज़ैनब को दिए और कहा, ये ले, गोलगप्पे खा लेना। ज़ैनब ने झट से वो पैसे पकड़े और फिर हिरनी की चाल चलती हुई घर की तरफ बढ़ गई। घर आकर उसने वो चप्पल अपनी माँ को दी, ये ले, अब्बा को दे देना। निगहत बेगम ने कहा, अरे नगोड़ी, ये कहाँ से ले आई है चप्पल। ज़ैनब ने कहा, मैंने एक साइकिल वाले से ली है, वो जूते बेच रहा था। निगहत बेगम ने कहा, कितने की ली है और तेरे पास पैसे कहाँ से आए। उसने कहा, मैंने जमा करके रखे हुए थे और ये मैंने 100 रुपये की ली है, तू अब्बा को दे दे। निगहत बेगम ने कहा, चलो शुक्र है, उसकी जूती वैसे भी टूट ही गई थी और पैसे भी ना थे कि नई जूती खरीद सके।
تو نے یہ بہت اچھا کیا جو اپنے باپ کے لیے جوتا لے لیا۔ چل جا اور اب صوبیہ کی مدد کر، کچن میں وہ اکیلی کھانا بنا رہی ہے۔ زینب منہ مسوڑتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اگلی صبح وہ پھر شازیہ کے گھر کی طرف گئی۔ وہ کافی دیر شازیہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر شام کو گھر واپس آنے لگی۔ واپس جاتے ہوئے اسے اپنے محلے میں ایک بہت ہی شاندار گاڑی نظر آئی۔ وہ گاڑی نئی بن رہی ہسپتال کی بلڈنگ کے سامنے جا کر رکی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبرو آدمی باہر آیا، بہت ہی ہینڈسم اور سمارٹ۔ اس کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ زینب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر حماد صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ زینب گھبرا کر تیز قدموں سے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر جا کر وہ گھنٹوں صوبیہ کے سامنے اس آدمی کے قصیدے پڑھتی رہی جو اس نے راستے میں دیکھا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ اور پھر وہ رات کو بستر پر جب لیٹی تو سوچتی رہی کہ وہ کتنا خوبصورت تھا، اتنی بڑی گاڑی تھی اس کے پاس، اور میری طرف دیکھ کر وہ کیوں مسکرایا؟ اسے اس بات کا جواب نہ مل رہا تھا۔ صبح گھر کے سارے کام وغیرہ ختم کر کے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شازیہ کے گھر جا رہی ہے۔ نکہت بیگم کو بار بار اس کے شازیہ کے گھر جانے پر بہت کوفت ہوتی، پر وہ کہاں رکتی تھی۔ بس شازیہ کے گھر جانے کا بتا کر وہ فوراً سے گھر سے نکلی اور اس ہسپتال کی بلڈنگ کے سامنے پہنچی، پر ادھر کوئی بھی گاڑی نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک ہارن سنائی دیا۔ وہ پیچھے مڑی اور دیکھا وہی گاڑی اس کے قریب آ رہی تھی۔ گاڑی اس کے پاس سے گزر کر تھوڑا آگے جا کر رک گئی اور اس میں سے وہ آدمی باہر نکلا۔ باہر نکل کر حماد زینب کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیسی ہیں آپ؟ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اتنا کہہ کر وہ گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے ہسپتال کے اندر کی جانب بڑھ گیا اور زینب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ شازیہ کے پاس پہنچ کر اس نے اس شخص کی شان میں بہت قصیدے پڑھے۔ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے اس کی، ایسے کپڑے تھے، ایسی مہنگی جوتی تھی، اور وہ بہت کچھ کہتی چلی گئی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو وہ گاڑی وہاں پر موجود نہیں تھی، شاید وہ جا چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا امیر شخص، اس کے پاس کہاں ٹائم ہوگا ان سب چیزوں کے لیے۔ اصل میں ان کے محلے میں حماد صاحب ہسپتال بنوا رہے تھے۔ وہاں کے لوگ ایمرجنسی کی صورت میں شہر کے بڑے ہسپتالوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہاں پر ہی ایک ہسپتال بنوانا چاہا، جس کے سلسلے میں وہ روز یہاں چکر لگاتے تاکہ کام میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اب روز ہی زینب اور حماد کی ملاقات ہوتی اور تھوڑی بہت بات چیت ہوتی۔ ایسے ہی روز دن بدن ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ادھر احمد زینب کے دن رات خواب دیکھتا رہتا اور اپنی اماں کو کہتا کہ کب جا کر زینب کا رشتہ مانگے گی۔ احمد کی ماں نادیہ بیگم نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی جا کر زینب کے رشتے کی بات کرے گی۔ صبح ہوتی ہی وہ زینب کے رشتے کی بات کرنے کے لیے اپنی بہن نگہت بیگم کے گھر پہنچی اور سلام کیا۔ نادیہ بیگم نگہت بیگم سے بڑی تھیں اور بیوہ خاتون تھیں۔ ان کا ایک بیٹا احمد اور ایک بیٹی تھی جو کہ چھٹی کلاس کی طالبہ تھی۔ پانی وغیرہ پی کر انہوں نے کہا، ناہید بیگم، نگہت بیگم، میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گی، بس سیدھا کہوں گی کہ مجھے زینب کا رشتہ چاہیے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے مجھے شادی کر کے دے دے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں سکت نہیں کہ میں گھر کے سارے کام سنبھال سکوں، اور نمرہ بھی ابھی چھوٹی ہے، اس سے گھر کے سارے کام نہیں سنبھالے جاتے۔ تو نے مجھے زبان دی تھی کہ تو زینب کو میرے احمد کے لیے دے گی، اب اپنی زبان پوری کر۔
نگہت بیگم نے کہا، بالکل میں اسی بات پر قائم ہوں، لیکن پہلے میں زینب کے ابا سے بات کر لوں، آخری فیصلہ تو انہی کا ہوگا۔ نادیہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، میں پھر کل چکر لگاؤں گی، اور میں ہاں سننا چاہتی ہوں۔ نگہت بیگم نے کہا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف زینب گاڑی اور بنگلوں کے خواب دیکھتی ہوئی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی احمد کو سیدھے منہ جواب نہ دیتی، ہمیشہ اس سے اکھڑ کر بات کرتی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ احمد کے ساتھ طے کر دیا ہے تو اس نے بہت شور مچایا۔ اس نے کہا اپنی اماں کو کہ بتا دو ابا کو میں کبھی بھی احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ میں غریب گھر میں پیدا ضرور ہوئی تھی، پر میں غریب ہی مرنا نہیں چاہتی۔ میں ساری عمر اس محلے میں غریبی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں اپنے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی بھی کروں گی۔ نگہت بیگم کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ صوبیہ نے تمام واقعہ اپنی ماں اور باپ کو بتایا کہ یہ اس آدمی کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے جس کے بارے میں یہ آپ کو بتاتی تھی۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسے آدمی کوئی بھی شادی نہیں کرتے، ہم غریب گھرانوں میں ایسے آدمی کوئی بھی رشتہ نہیں لے کر آتے۔ تو پاگل ہو گئی ہے، احمد بہت اچھا لڑکا ہے۔ نگہت بیگم نے کہا کہ تو اسے ٹھکرا کر بہت پچھتائے گی۔ پر زینب کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس کی شادی حماد سے نہیں کریں گے تو وہ کچھ زہر کھا لے گی اور مر جائے گی، پر یہ شادی کبھی نہیں کرے گی۔ جب یہ ساری بات احمد کو معلوم ہوئی تو وہ منت سماجت کرنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے بہت منتیں کیں، پر زینب کسی صورت نہ مانی اور کہا کہ چلے جاؤ، آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، میں تیرے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تیرے پاس ہے ہی کیا، کنگلا ہے تو، نہ خود اچھا پہن سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، مجھے تو کیا دے گا۔ احمد مایوس اور ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر واپس لوٹ گیا۔ یہاں کچھ دن کے بعد زینب دوبارہ اس ہسپتال کے سامنے گئی اور گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور حماد اسے شہر کے بیچوں بیچ موجود ایک ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل میں پہنچ کر وہ دونوں لفٹ میں سوار ہوئے اور اوپر کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں ایک کمرے کے باہر لفٹ رکی اور کچھ دیر چلنے کے بعد حماد کا کمرہ آ گیا اور وہ اسے ہوٹل کے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے فوراً کنڈی بند کی اور اس کی گردن پر اپنا سر رکھ دیا۔ زینب کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ سٹ پٹا کر دوسری طرف ہو گئی، مگر حماد نے اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ زینب نے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ اس نے کہا، او کم آن، بچی نہیں ہو تم، سب جانتی ہو میں کیا کر رہا ہوں، اور تم کس لیے میرے پیچھے تھی؟ کسی لیے نہ۔ زینب نے کہا، ہرگز نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ حماد نے کہا، اچھا تو تم بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر حماد بہت زوروں سے ہنس دیا اور کہا، شادی اور تم سے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہاری حیثیت ہے مجھ سے شادی کرنے کی؟ تم جیسی کو تو میں اپنی نوکرانی بھی نہ رکھوں، اور تم مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی باتیں سن کر زینب کی تو جیسے ہوائیاں ہی اڑ گئی ہوں، وہ روئے جا رہی تھی۔ حماد اس کے اور قریب ہوا اور اسے کندھوں سے پکڑنا چاہا، مگر زینب نے ہمت کر کے اسے دھکا دیا اور وہ بیڈ کے اوپر جا کر گرا، اور موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوئی وہ کمرے کی کنڈی کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ اس ہوٹل سے نکل اس نے اپنے آپ کو کسی طرح بچایا اور باہر نکلی۔ تھوڑی دیر دوڑنے کے بعد اسے ایک رکشہ دکھائی دیا۔ وہ اس رکشے میں سوار ہوئی اور اپنے محلے کی طرف چل دی۔ یہاں احمد اپنے گلی کے دروازے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب اسے رکشے کی آواز سنائی دی، وہ رکشہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اس رکشے سے زینب نمودار ہوئی۔
وہ اٹھا اور رکشے والے کو کرایہ دیا اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ زینب نے کہا مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر وہ زوروں سے رونے لگ گئی اور احمد کے قدموں میں گر پڑی۔ احمد نے فوراً ہی اسے اوپر اٹھایا اور کہا پگلی ہو گئی ہے، کیوں معافی مانگتی ہے تو؟ اس نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کا مذاق اڑایا اور تمہیں ٹھکرایا، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ احمد نے کہا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، بتا مجھے۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے نے دھوکہ دیا ہے مجھے، بہت مشکل سے جان چھڑا کر بھاگی ہوں میں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے میں نے تیرے ساتھ اور خالہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، احمد مجھے معاف کر دے۔ احمد نے کہا پگلی تو معافی کیوں مانگتی ہے؟ دیر آئے درست آئے، تو پاگل ہو گئی ہے۔ میں تیرے ساتھ کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر زینب مسکرا دی۔ احمد نے کہا تو اب میں ہاں سمجھوں؟ اس بات پر زینب شرما دی۔ اس نے کہا اب میں بھی اپنے بچوں کو سنا سکوں گا۔ زینب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا سنائے گا۔ اس نے کہا تیری میری لو سٹوری۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، اپنے سے اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ اللہ پاک آپ سبھی کو ہنستا بستا اور مسکراتا رکھے۔ شکریہ۔